बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शुरू की बात है और कई साल पुरानी बात है ये। आई एम टॉकिंग प्रॉब्ली लेट 90s। इमरान खान साहब रहा करते थे क्लारा अपार्टमेंट्स में, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। उस वक्त तो इतनी खैर सिक्योरिटी नहीं होती थी डिप्लोमेटिक इनक्लेव की, और क्लारा अपार्टमेंट्स में एक इनके साथ एक उनका काम करने वाला बंदा होता था, बड़ा पुराना आदमी था इमरान खान साहब के साथ, उसका नाम सगीर था। एंड ही यूज्ड टू लिव ऑल बाय हिमसेल्फ। एक्सरसाइज तो करनी होती थी और एक्सरसाइज जाके करते थे मैरियट में। और बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें एक्सरसाइज जब करते थे मैरियट में जाके, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सुबह जाके एक्सरसाइज शुरू करते थे मैरियट के जिम में। और उनके साथ कौन होता था? उनके साथ होता था शेख रशीद। कैन यू इमेजिन कि खान साहब एक फुल स्पीड लगा के ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, और शेख रशीद तो खैर नहीं इतना भाग सकते, ना भागते थे, लेकिन उनके साथ एक्सरसाइज ज़रूर, हिलते जुलते ज़रूर थे। मैं ये कहूँगा हिलते जुलते ज़रूर थे जिम के अंदर। अली मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी मैं शो शुरू होने से पहले यही बात कर रहा था कि उस वक्त इस्लामाबाद में लोग इकट्ठे किए जाते थे और कोशिश की जाती थी कि खान साहब का इंटरेक्शन हो उन लोगों के साथ। अली साहब आपने भी बड़ा काम किया खान साहब के साथ, और हमारा सारा स्टाफ जो बैठा हुआ है ये आपको अप्रिशिएट इसलिए करता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब होती है तो अली मोहम्मद खड़ा होता है, उसको स्पीकर अयाज सादिक साहब जनाब एक चांस देते हैं और वो एक स्पीच करता है वहाँ पे। और उस स्पीच की वजह से ये मेरे कैमरामैन, मेरे स्टाफ, मेरे प्रोड्यूसर, ये सारे आपको बैठ के देखते हैं। बड़ी फ्रंट फुट पे आके खेला आपने, गो के आप खिलाड़ी भी रहे हैं, लेकिन उस दिन आपने बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेला। ऐसे लगता था अंदर से कोई आवाज़ निकली है, ऐसे ही था या खाना पूरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। राना साहब, सबसे पहले तो आपको मेरे घर में मैं वेलकम करता हूँ और आपके तमाम स्टाफ को भी। वो रात बड़ी अहम थी। उससे कुछ देर पहले काबीना की आखिरी मीटिंग खान साहब के साथ अटेंड करके निकला था और उसमें मैंने इनको बड़े हाई स्पिरिट्स में देखा था। तो जब मैं वहाँ ऐवान में दोबारा आया तो मैं चूँकि पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था, तो ये ऐसे ही है जैसे फ़ौज में बहुत से लोग अपनी ड्यूटियाँ कर रहे होते हैं, तो एक सिपाही बिल्कुल बॉर्डर पे उसकी ड्यूटी है कि उसने संगतरी के तौर पे खड़े होकर अपना आखिरी मोर्चे का दिफा करना है। तो मेरी ड्यूटी ये थी। तो मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन जब मैं था मुझे लगा कि मुझे आज इधर रहना चाहिए, क्योंकि आज मेरी हुकूमत का शायद आखिरी दिन हो, जो आखिरी दिन साबित हुआ। पीछे जो बैक ऑफ द माइंड की चीज़ थी वो मेरी माँ की एक नसीहत है, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी भी हयात है, मेरे साथ इसी घर में इस्लामाबाद की होती हैं। पश्तो में उन्होंने मुझे कहा था कि बच्चे डजो के खपला मोर्चा चरे में खाली पड़े न दे बेटा, जब फायरिंग हो रही हो, जब लड़ाई हो तो अपना मोर्चा खाली नहीं छोड़ते। तो मैं अपने मोर्चे में था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। फिर ऊपर से अल्लाह की मदद आई, और मैं वल्लाह आपको ये बात बताऊँ, मैंने कभी भी दाएं तरफ उन लोगों को देख के उनको अपना दुश्मन नहीं जाना। अच्छा। सिर्फ ये समझता था कि ये लोग ये मेरे भाई हैं, लेकिन इनका नुक्ता नज़र और है, मेरा लीडर, मेरी जमात का नुक्ता नज़र और है। मैंने उधर अपना ओपिनियन रखना है और अपने लीडर का दिफा करना है, क्योंकि उस वक्त मेरा लीडर हॉल में नहीं था। वो होते तो ख़ुद अपनी बात करते। तो हुकूमत का नैरेटिव देना उस रात अहम था, ताकि अपोजिशन के साथ साथ उस वक्त हमारी जो हुकूमत थी उसका नैरेटिव आए। बाकी अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, और जैसे कि हमने नोट भी किया कि ग्राफ जो था ना हुकूमत का, नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने से पहले ग्राफ जो था वो नोज डाउन जा रहा था, ऐसे नीचे, ठीक है? जी बिल्कुल। और महंगाई एंड यू नो देयर वाज बैड गवर्नेंस के एलिगेशंस थे, दिस एंड दैट, यू नो। एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि पहले रोज़ से खान साहब ने जब हुकूमत संभाली, बुज़दार 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 होती थी कि जी बुज़दार को हटा दें, और हर जगह से ये आवाज़ आती थी कि बुज़दार को हटा दें, लेकिन बुज़दार को उन्होंने कहा जी नहीं हटाना मैंने। खैर एनीवेज, बुज़दार रहे वहाँ पे, और वहाँ से जो प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा क्रॉप अप होना शुरू हो गई। खैर एनीवेज, वो चला गया, मसला हो गया, अब तो हुकूमत चली गई। एक तो ये समझाएं कि बुज़दार साहब को रखना क्या वजह थी कि सेंटर में बैठ के फेडरल गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते हुए, पंजाब को यहाँ से संभालना था, यहाँ से चलाना था, और ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो हर बात मानता रहे, ये रीज़न था?
جس کی وجہ سے کاسٹ بھی بڑی پے کرنی پڑی, ٹو ٹیل یو ویری آنیسٹلی. اور you guys did lock your horns with so many people out there from day one. Was it worth it? اب اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو میرے خیال میں شاید خان صاحب اس سے بہتر چوائس کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا. لیکن ویسے بزدار صاحب سے میری اپنی سلام دعا ہے, ان کے ساتھ کام میں نے کیا ٹی ایل پی والے معاملے پہ, بڑا انہوں نے مجھے فوری سپورٹ کیا کہ مجھے ان سے ضرورت تھی کہ کابینہ سے وہ ایک پاس کریں جو ایک لا تھا, جو درخواست تھی, تو انہوں نے فوری طور پہ کر دیا. لیکن میرے خیال میں شاید ایک ریزن یہ تھی کہ جو ایک نیچرل لیڈر ہوتا ہے نا کسی جگہ پہ, شاید جب وہ اس طرح سے نہ ہو تو پھر لیڈر کو, خان صاحب کی اب میں بات کر رہا ہوں کہ پنجاب میں اس طرح کی لیڈرشپ ان کو نظر نہیں آئی کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اور ہول ہارٹیڈلی ان کے اس کو لے کے جا سکے, تو انہوں نے بزدار کی چوائس کی. بزدار صاحب نے کوشش اپنی کی لیکن شاید اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے. میری ذاتی رائے میں جو ہے اب اگر دوبارہ اس طرح کی اپرچونٹی ہو تو جو بھی اویلیبل ہمارے پاس مٹیریل ہے اس میں بہترین لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایجڈ ہیں لیکن اچھی ورکنگ ہیں ان کی, اس کے ساتھ ساتھ اعجاز چوئی صاحب پرانے ہمارے وہاں پہ اسٹالورٹ ہیں, اسلم اقبال صاحب ہیں, مراد راس ہیں, کافی سارے لوگ ہیں. تو میں بھی اس دفعہ چوائس ڈفرینٹ ہو, لیکن وہ کہتے ہیں اٹس آلویز ایزی ٹو بی وائز ان دا ہائنڈ سائٹ. ابھی بات کرنا آسان ہے, اس وقت اب خان صاحب کی کیا مجبوریاں تھیں, انہوں نے کیا سوچا, وہ تو لیڈر کو ہی پتہ ہے. تو میں بھی اس وقت ان کا فیصلہ درست ہو, لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو شاید دوسری بار وہ چوائس کریں تو کسی اور آدمی کی کریں. ود نو ڈس رسپیکٹ ٹو بزدار صاحب, انہوں نے اپنی کوشش کی ہوگی لیکن ہر آدمی کی اپنی کیپیبلٹی ہوتی ہے. کوشش کی ہوگی جو آپ کو نظر نہیں آئی کوشش نہیں, اگر کوشش کامیاب ہوتی تو ابھی بھی ہماری ادھر حکومت ہوتی. اچھا ایک اور چیز سمجھائیں, جو آخری دن تھے, خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ حکومت جا رہی ہے, اور ٹھیک ہے انٹیل آتی ہے, آئیز کے لیے ایک فائل بھی آتی ہے, روز صبح پرائم منسٹر جو بھی ہوتا ہے وہ پڑھتا بھی ہے اس کو, اور وہ کہتے ہیں جی مجھے 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ میری حکومت جانے والی ہے. شیخ رشید کہتا ہے کہ مجھے 4 مہینے پہلے پتا تھا. سو آپ لوگوں کو بھی کوئی اس قسم کی فیلنگ ہے تھی جو کنوے کی گئی تھی؟ دیکھیں حالات ٹھیک تو نہیں تھے, لیکن جس طرح خان صاحب آخری بال تک کھیلتے ہیں تو مجھے کم از کم اپنی حد تک یہ یقین تھا کہ اینڈ میں کوئی ہم میاں داد کا کوئی چھکا لگ جائے گا. وہ آخر میں ہمیں چتن شرما ملا ہی نہیں. لیکن تھنگز ور ناٹ رائٹ. میرے خیال میں جب سے ہماری حکومت جب گئی تو اس کے شاید 2-3 مہینے 4 مہینے سے کوئی حالات نارمل اس طرح سے نہیں تھے. لیکن بہرحال ٹھیک ہے, یہ بھی زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہم نے حاصل کیا ہے, اور اگر اس کا بھی آپ نچوڑ نکالیں تو نچوڑ یہی ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے پروں پہ اڑتے ہیں. لیکن آپ کو اب یہ تو کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. خان صاحب جب جاتے ہیں پرائم منسٹر بنتے ہیں اور ڈی ایچ کیو جاتے ہیں, ادھر اپارا جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, جو میری فیلنگ تھی, پرابلی آپ کی بھی وہی ہو شاید, وہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. جو مجھے سمجھ آئی تھی اس وقت, خاکی والے جو تھے, وردی جنہوں نے پہنی ہوئی تھی, انہوں نے عمران خان کو دل سے سلوٹ کیا تھا اور دل سے سپورٹ بھی کیا تھا. سو واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر کہ یہ ساری چیزیں ایک دم جو ہے نا ایسا کرمبل ہونا شروع ہو گئی, اور ایک ایسی سچویشن بن گئی جو آج تک ہسٹری میں نہیں بنی کہ نو کانفیڈنس موو بھی کامیاب ہو جاتی ہے, اینڈ خان صاحب از نو مور ان دا کوریڈورز آف پاور ناؤ. جب عمران خان صاحب کپتان تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے, میں کلاس 2-3 میں تھا, اور 85-86 کی شاید یہ بات ہے. تو ان میں سے جتنے لیفٹنٹ جنرلز نے اس دن خان صاحب کو سلوٹ کیا جب خان صاحب پہلی بار جی ایچ کیو گئے, تو ان میں سے اکثریت وہی ہوں گے جو اس وقت لیفٹینٹ یا کپتان ہوں گے, کیونکہ وہ سارے خان صاحب سے عمر میں بھی کم ہے, اور اکثریت ان کو ایک ہیرو کی طور پہ دیکھتی رہی ہے, کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ ملک کا جھنڈا اوپر کیا. کپتان جب تھے پاکستان کے لیے لڑے, پھر جب کپتانی سے فارغ ہوئے تو اور لوگوں کی طرح اپنی ذات میں نہیں پڑے بلکہ پھر ملک کے لیے نکلے, پھر شوکت خانم بنایا, اینڈ دا ریسٹ از ہسٹری, نمل یونیورسٹی بنائی. میرے خیال میں ان لوگوں نے شاید بڑے عرصے بعد کسی وزیر اعظم کو دل سے سلوٹ کیا جس پہ ان کو فخر تھا کہ یار یہ آدمی ہی ڈیزروز اٹ. باقی زندگی ہے رانا صاحب, ساری چیزیں آئیڈیل نہیں ہوتی. جب ایک گھر میں 2 بھائی بھی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے.
میرے خیال میں آخری 4-5 مہینوں میں کچھ کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں رہی، وہ ایک پیج جس طرح سے پہلے تھا، لیکن ٹھیک ہے، ہوتا ہے سیاست میں، مسئلے مسائل آتے ہیں، دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آر یو آپٹمسٹک کہ دوبارہ پھر ان الیکشنز میں دوبارہ یو گائز آر گوئنگ ٹو میک اٹ؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے خان صاحب کی بات بڑی پسند آئی، یہاں وہ ڈفرنس آیا میاں صاحب کے اور خان صاحب کے، میں بڑے میاں صاحب کی بات کر رہا ہوں، شہباز صاحب تو لیڈر نہیں ہیں، وہ تو ایک ظاہر ہے ان کی جماعت کے ایک میک شفٹ قسم کے ارینجمنٹ کے تحت آئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب اپنی جماعت کے لیڈر ہیں جی۔ میاں صاحب اور خان صاحب میں ڈفرنس کیا آیا کہ جب دونوں دیکھیں، انسان کا اندر کا ایک جو انر ہوتی ہے کب نکلتی ہے، جب آپ کے صحیح سر پہ پڑتی ہے نا، تو اندر جو مٹیریل ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ خان صاحب سے بھی وزارت عظمیٰ گئی، میاں صاحب سے بھی گئی۔ میاں صاحب سے جب گئی تو یہاں سے لاہور تک چیختے رہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ جب ملک سے باہر گئے تو ہمارے انہی سپہ سالار اور ہمارے حساس اداروں کے سربراہان کو نام لے لے کے جو انہوں نے کیا، میں سمجھتا ہوں کہ 3 بار وزیر اعظم کو یہ جچتا نہیں تھا۔ دوسری طرف یہ آدمی ہمارا کپتان خان صاحب نے جب ہوا سارا کچھ تو انہوں نے ایک بات کی، یہ بڑی بات ہے رانا صاحب، پلیز اس کو اپریشیٹ کیجئے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، یہ اس آدمی کی بات ہے جس سے کوئی 20 گریڈ کی نوکری نہیں چھینی گئی، جس کے ساتھ کوئی جو امپورٹڈ رژیم بیٹھی، ایک بین الاقوامی مداخلت ہوئی امریکہ کی طرف، یہ ساری چیزیں اب کلیئر ہیں کہ امریکہ کی طرف سے ایک انٹرنیشنل انٹرفیئرنس کے بعد یہ سارا ہوا، لیکن وہ آدمی جب اترتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ عمران خان سے زیادہ اس ملک کے لیے فوج ضروری ہے۔ یہ ہے ڈفرنس عمران خان who is a made in پاکستان مین ان کے اور میاں صاحب کے بیچ میں، کہ میاں صاحب چاہے کچھ بھی ہوتا، بیرون ملک جا کے وہاں سے جب آپ نے سپہ سالار کا نام لیا تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، پسند نہیں کیا، اور عمران خان صاحب کی جو انہوں نے ہمبلنس دکھائی باوجود اس کے کہ سخت مشکلات میں تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈفرنٹ اپروچ ہے کہ ایک آدمی ملک کا صرف سوچتا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی جس کے ساتھ قوم ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا کسی پہ ذاتی احسان نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کو پسند ناپسند کرتی ہے، وہ ہمیشہ عوام کے ساتھ جاتی ہے۔ عوام جس کو پسند کرے گی اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی، عوام جس کو ناپسند کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا تو کام ریاست سے ہے اور عوام سے ہے، اور اسی لیے تو آپ کی فوج عوام کے دلوں میں رہتی ہے۔ باقی تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سیاستدان کون ہوتا ہے، میں خود ایک وکیل بھی ہوں، آپ کو شاید علم بھی ہے، وکیل کا کام ہے مشکلات میں سے لوگوں کو نکالنا۔ اور لیڈر کون ہوتا ہے، سیاستدان اور لیڈر میں فرق کیا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے، میں نے کہیں ایک جگہ پڑھا تھا، اور کبھی کبھی آپ کو یہ بات لمبی ہو رہی ہے، کبھی کبھی آپ کو ایک بڑی جینیس بات کسی ایسی جگہ پتہ چل جاتی ہے جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ میں مردان میں جب وکالت کرتا تھا، میرا ہوم ٹاؤن ہے مردان، تو وہاں ایک دھوبی کی دکان تھی، تو میں اپنی چیزیں زیادہ تر خود ہی کرتا ہوں، تو ادھر میں اپنے کپڑے وغیرہ خود لے کے جاتا تھا، پک کرنا سارا۔ تو اس دھوبی کی دکان میں اوپر لکھا تھا، یہ میں آپ کو 2005-6 کی بات بتا رہا ہوں، اس پہ لکھا تھا کہ a leader is a person، اب انگریزی کا ادھر سینگ ہے، پتہ نہیں دھوبی کی دکان میں انگریزی پہ کیوں انہوں نے سینگ لگائی ہوئی تھی، کہ a leader is a person who takes his people or his nation from a place where they are to a place where they have never been before۔ تو لیڈر وہ ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل حالات میں راستہ نکال لیتا ہے، اس آدمی کی طرح۔ تو انشاءاللہ خان لیڈر ہے، وہ راستہ نکال لے گا۔ خان صاحب نے جب کال دی اسلام آباد کے لیے، ڈی چوک کے لیے، کچھ لیڈران آپ کے کہاں گئے؟ ہم نے دیکھا ہی ابھی لیٹلی، خان صاحب نے جب کال دی اسلام آباد کے لیے، ڈی چوک کے لیے، تو اس وقت سارا دن اٹ واز لائک اے سچویشن، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو ووٹر سپورٹر ہے اس پہ ایک ٹیگ لگا ہوا تھا، وہ تو اس نے دھو دیا، اتر گیا جی وہ ٹیگ اتر گیا، اور اس نے جو ووٹر سپورٹر تھا کہ وہ جناب بالکل وہ جناب میلو قسم کی سوچ رکھتا ہے، میلو قسم کا ہے، ممی ڈیڈی چلے کہہ لیں، اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ، اس دن سے ہمارا ووٹر ممی ڈیڈی کی بجائے اما ابا بن گیا۔ وہ اس نے پرسیپشن وہ ممی ڈیڈی والا ختم کر دیا۔ اس نے آنسو گیس بھی برداشت کی، اس نے جناب ڈنڈے بھی کھائے، سوٹے بھی کھائے، اس کے بعد جناب ساری رات بیٹھا بھی رہا۔ کچھ لیڈران آپ کے کہاں گئے؟ عمران خان صاحب ایک بات اکثر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرائسس میں لیڈر نکلتا ہے، اور ایک بات وہ کرتے تھے، مجھے وہ بات میرے ادھر کھوپڑی کے بیک میں کہیں رہ گئی، وہ فٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لیڈر بڑا سٹینڈ لینے سے بنتا ہے، اور یہ بات صحیح ہے خان صاحب کی۔
تو جو لیڈرشپ مٹیریل جن جن میں تھا وہ نکل آئے. اور میں آپ کو دیکھیں, میری ایک بات سنیں, ہر آدمی کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. لیڈر کی ایک اور بھی پہچان ہے, میں جتنا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ہر آدمی سے محمد بن قاسم بننے کی توقع نہیں رکھتا. وہ ہر آدمی سے اس کی کیپیبلٹی ڈیمانڈ کرتا ہے. آپ کو سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے. آپ کی ٹیم میں سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ہوتے ہیں, آپ کی ٹیم میں جناب محمد بن قاسم بھی ہوتے ہیں, پیچھے کوئی عبداللہ بن ابی بھی بیٹھا ہوتا ہے, کوئی میر جعفر بھی ہوتا ہے. آپ کو سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے, کیونکہ لیڈر قوم کا لیڈر ہوتا ہے. وہ صرف ایلیٹس کا یا جینیسز کا لیڈر نہیں ہوتا, وہ عام عوام کا لیڈر ہوتا ہے. اس نے سب کو لے کے چلنا ہے. تو اس میں کوئی رائز ہوتے ہیں, کوئی فال ہوتے ہیں, لیکن کاروان چلتا رہتا ہے. لیکن ایک بات میں رانا صاحب نہیں بھولوں گا زندگی بھر, کہ میں چونکہ خود وکیل ہوں, میں مختلف بے شمار پیشوں میں جاتا رہا ہوں, پتہ نہیں کتنے 100 یا 1000 دفعہ عدالتوں میں گیا ہوں گا. لیکن جب خود ملزم بن کے گیا, مجھے بڑی عجیب فیلنگ ہوئی. اور میں آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ میں ملزم کی کرسی پہ بھی بیٹھوں پیچھے. وہ کیونکہ وکیل تو بیچ میں بیٹھتے ہیں, عدالت میں جو چیئرز لگی ہوتی ہیں, ملزمان کی سائڈ پہ بینچز ہوتی ہیں. تو مجھ پہ جب یہ فیک 3 پرچے انہوں نے کٹوائے, موجودہ حکومت نے, اللہ ان کو جو ہے مزید بھی ہدایت دے, توفیق دے, تو میں جب عدالت میں پیش ہوا, ابھی حال ہی میں مجھ پہ بھی 3 ایک کٹے ہیں, ساتھ میں شریار افریدی صاحب تھے, اسد عمر صاحب, سب پہ کٹے. جب میں عدالت میں ایز اے ملزم پیش ہوا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ہمیشہ ایز اے وکیل آتا رہا, یہ ملزم کی کرسی پہ بیٹھ کے فیلنگ کیا ہے. تو مجھے یہ احساس ہوا کہ کیا اس ملک میں جو اس ملک کا کوئی ہمدرد ہوتا ہے, جو پاکستان کی بات کرتا ہے, جو حرمت رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے, ختم نبوت کی بات کرے, جو اسرائیل کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہو, جو اس کشمیر پہ ہندوستان کی جو ہے واٹ لگا کے رکھ دے, اور جو پاک فوج کا بغیر کرائے کا فوجی ہو اندر, کیونکہ اندر جو آپ کی ایک بڑا ٹرینڈ بنی ہوئی تھی ماضی میں کہ جس نے بڑا کوئی انٹلیکچوئل بننا ہے تو وہ جا کے ملٹری بیشنگ کرتا ہے. میں صاحب ان کے سامنے کھڑا ہو جانا کہ نہیں بھائی, پاکستان کی اگر آپ بات کریں تو پاک فوج کو آپ کس طرح سے ادارہ کنڈیم کر سکتے ہو. ان کے لیے کھڑا ہونا, ملک کے لیے کھڑا ہونا, 2 قومی نظریے پہ کھڑا ہونا, قائد کی بات کرنا, علامہ کی فکر کی پرچار کرنا, اور آخر میں آپ جب ملزم کے طور پہ پیش ہوتے ہیں تو کیا اس ملک کی یہ ریت کب تک رہے گی کہ اس طرح کے سیاستدان جو ہیں ملزم اور پھر ملزم سے مجرم بنتے رہیں گے. ہم کیا میسج دے رہے ہیں, یعنی کہ جو میری پیچھے فالوئنگ ہے, میرا بیٹا بھی آپ اس سے ملے ہیں, اور جو ہماری فالوئنگ ہے, جو یوتھ مجھے یا میرے جیسے اور ینگ جو لوگ آئے ہیں ان کو فالو کرتی ہے کہ یار یہ لوگ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, آج یہ مجرموں کی طرح کھڑے ہیں. تو ان کو میسج کیا ہے؟ ان کو میسج یہ ہے کہ پاکستان کی کبھی بات نہ کرنا, دب کے رہنا, کبھی اسلام کی بات نہ کرنا, کبھی پاکستان کے جھنڈے کے لیے قربانی کی بات نہ کرنا. آپ مجھے بتائیں جب ہم لوگ ایوان سے نکلے ہیں, یہاں اس ایوان میں کیا کیا نہیں کہا گیا پاکستان کے حوالے سے یا پاک فوج کے حوالے سے؟ تھا کوئی ڈیفینڈ کرنے والا؟ علی صاحب میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا آپ ہی کی گفتگو میں سے. آپ نے کہا جناب کہ کچھ لیڈران کی جب آپ نے بات کی, کچھ لیڈران جو ہیں مرچ کر جاتے ہیں, کچھ لیڈران بیٹھ جاتے ہیں. نیچرل ہے نا, یہ قدرتی ہے. ٹھیک ہے, فیئر انف, بٹ دین اگین لیڈرز کی جو چوائس ہے, لیڈرز خود تو نہیں بنائے جاتے نا. جو لیڈر ہوتا ہے اس کو وہ چوز کرتا ہے لیڈروں کو آگے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ اس طرح لیڈروں کی دوسری طریقے سے بات کریں تو آپ ایم پی ایز لے لیں اپنے, ان کی پوری لسٹ لے لیجئے, آپ ایم این ایز کی لسٹ لے لیجئے. اگر آپ ان سب کو اگر اکٹھا کریں اور ان سب کی ڈیوٹی لگاتے کہ جناب اتنے 50 بندہ سپوزڈلی ایم پی اے لے کے آئے, 100 بندہ ایم این اے لے کے آئے, تو میرے خیال میں سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. آپ اسی طرح اگر جناب کہیں کہ وہ جو لیڈر بنے ہوئے تھے, جو پارٹی نے لیڈرز بنائے تھے, پارٹی نے لیڈرز بنائے تھے نا, عوام نے تو وہ لیڈر نہیں چنے تھے ایز سچ. سو پارٹی نے جو لیڈرز بنائے تھے وہ تو خان صاحب نے خود بنائے تھے نا, وہ تو آپ نے نہیں بنائے تھے, میں نے نہیں بنائے تھے, نہ عوام نے بنائے تھے. سو وہ لیڈرز اگر بیچ میں سے فزل آؤٹ کر گئے یا شو اپ نہیں کیا انہوں نے, تو اس میں آپ کس کو بلیم کریں گے؟ یور سپورٹرز ور آن دا اسٹریٹس لائک اینی تھنگ, لائک ہیڈ لیس چکنس. وہ تو بالکل سامنے نکل آئے, وہ تو ساری چیزیں چاہے جس شہر میں بھی ہو نکل کے آئے, آپ کے جلسے جلوسوں میں لوگ نکل کے آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کسی کو آپ نے پیسہ نہیں دیا, کسی کو آپ نے ٹکا نہیں دیا, اور مہربانی آپ نے کی کہ پانی پلا دیا, لیکن آپ تو پانی بھی نہیں پلاتے کسی کو. خیر, لیکن اینی ویز آپ لوگوں کے لیے لوگ نکلے, ٹھیک ہے. سو لیڈرز تو آپ لوگوں نے چوز کیے, لیڈرز تو آپ کے لیڈر نے چوز کیے. وہاں پہ کیوں غلطی ہو گئی؟ پہلے غلطی 3 ساڑھے 3 4 سال میں یہ ہو گئی کہ جناب آپ کی گورننس پہ کوشچن مارک آتا رہا کہ جناب آپ کی ٹیم شاید اچھی نہیں ہے, ٹیم گورن نہیں کر سک رہی تھی, وہ بھی چلتا رہا.
لیکن آپ کو تو ایک ایج بھی مل گیا آن دا ادر سائڈ، آپ کو ایک ایج مل گیا. آپ کے 3-4 سال کی جو غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ ختم ہو گئی، ان کو لوگ بھول گئے اور آپ کے ساتھ چل پڑے سارے. لیکن اب آگے غلطی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں رانا صاحب، مجبوری خان صاحب کی یہ رہی کہ وہ چونکہ سسٹم کے آؤٹ سائڈر ہیں، ٹریڈیشنل پولیٹیشین تو نہیں تھے، ایک زیرو سے سیاسی جماعت بنائی جس میں اچھے برے سب آ گئے. اور جب تک ٹیسٹ اور ٹرائل نہیں آتا رانا صاحب، مٹیریل کا پتہ نہیں لگتا کہ از اٹ اسٹرلنگ مٹیریل یا یہ کوئی ویسی کوئی پیتل شیتل ہے. تو اس میں پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. بدقسمتی سے چونکہ ہمارے حلقے کی سیاست ہوتی ہے، اس میں آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دینے ہیں جو حلقہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ حلقہ نکلتا ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کو ووٹ کرتا ہے، حلقہ نکلتا ہے تو وزیر اعظم کو ووٹ کرتا ہے، اس ووٹ پہ وزیر اعظم بنتا ہے. اب حلقے کی سیاست میں کامیاب آدمی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک موومنٹ کا یا ایک تحریک کا کامیاب ساتھی بن سکے. اس کی کمٹمنٹ ہر آدمی کی، کسی کی کمٹمنٹ صوبائی اسمبلی کی سیٹ تک ہے، کسی کی کمٹمنٹ قومی اسمبلی کی سیٹ تک ہے، کسی کی نظر میں صرف وزیر بننا ہے، کسی کی مطمع نظر جو ہے وہ گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دینا ہے. یہ بہت سی لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اب خان صاحب کو بہت سی پکچر کلیئر ہو رہی ہے. میرے خیال میں ہماری جیسی جو ایک تحریک ہونا، میری ذاتی رائے ہے، میں بھی میں اس میں غلطی پہ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پاور میں جلد آئیں. آپ پاور میں تب آئیں جب آپ کے پاس اپنی سوچ کے لوگ ہوں. اور اس کی ایگزامپل میں اگر پیچھے جاؤں تو اس کی دلالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہے کہ وہ جب گئے تو انہوں نے اسٹرگل کیا 23 سال. 23 سال اسٹرگل ہے. مدنی مکی زندگی آپ کلیکٹیولی کریں تو 23 سال کی ان کی اسٹرگل ہے. انہوں نے فتح مکہ کے دن معافی سب کو دی، سب کو معاف کیا، لیکن اپنی ٹیم کا حصہ اس کو بنایا جو شخص ان کی آئیڈیالوجی پہ 100% آئے. تو وہ پھر خان صاحب کی ٹیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم بنے. اور ان کی ٹیم کے پھر آپ نام دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی کرم اللہ وجہ شیر خدا، اور اس طرح کے بے شمار نام. تو میسج ہمارے لیے کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ آپ اگر ایسی کوئی تحریک چلاتے ہیں، ہر دور کی کوئی بھی تحریک امپورٹنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ تحریک پاکستان ہو، چاہے وہ ہماری یہ والی تحریک ہو. اس میں میرے خیال میں آپ نے امپورٹنٹ عہدہ اس کو دینا ہے جو نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہو. اگر اس پہ کمپرومائز کر لیا کہ کیا یہ جیت سکے گا یا جیت نہیں سکے گا، تو جو جیتنے والا آپ باہر سے امپورٹ کر کے لاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے نظریے پہ ہو. ہاں اس میں دیکھ لیں اگر اچھے خاندانی لوگ ہیں تو اس بار عمران خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، سب کو انہوں نے یقین دلایا کہ زیادہ اس بار وہ چیک کریں گے، اس بار ٹیم زیادہ بہتر لے کے آئیں گے، تاکہ ہمارے ساتھ وہ لوگوں جو آخر میں جا کے پھر ایسا نہ ہو کہ یا کوئی ڈر کے یا کوئی وہ ان کو جو ہے اور ترغیب دے کے کہیں اور چلا جائے اور آخر میں لوٹے بن جائیں. تو لوٹوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لوگوں پہ ہم اعتماد کریں. اپنے طریق کے جو لوگ 25-26 سال ساتھ چلے ہیں انہی میں سے کسی کو صوبائی قومی کا ٹکٹ دے دیں. وہ کچھ بھی کریں گے، وہ کچھ بھی کریں گے، عمران خان کو دغا نہیں دیں گے. سو اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی باتوں سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو آئندہ آنے والے الیکشنز ہیں اس میں آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں. کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹھنا نہیں چاہتی، حکومت میں آنا چاہتی ہے. اور اس بار جو ویو ہے ملک میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تو اس دن بہت انہوں نے دیکھیں ریاستی جبر کے سامنے پیسفل پولیٹیکل پروٹیسٹرز ورکرز نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کے باوجود دنیا آئی. جو جس صبح ہم پہنچے تقریباً رات 12-1 بجے ہم نے اسلام آباد انٹرچینج کراس کی ہے، اور یہ سارا راستہ ہم صبح 8 بجے بلو ایریا کے قریب پہنچے ہیں. یہ 7-8 گھنٹے ہمارے انہی روڈوں پہ کیوں لگے؟ کیونکہ دنیا کھڑی تھی. تھوڑا سا ٹائمنگ کا مس مینج ہو گیا کہ وہ لوگ واپس آنے میں ان کو وہاں تھوڑا سا وقت لگنا تھا، کیونکہ 8 گھنٹے ہمارے استقبال کے لیے لوگ بچیوں سمیت کھڑے تھے. یہ ایسا لگ رہا تھا جس طرح ہم موویز میں جو دیکھتے تھے World War II کے جو ہیروز آتے تھے اپنے، اس طرح کا World War ہیروز کے کا ویلکم انہوں نے اسلام آباد اور پاکستان کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو ان کی ٹیم کو دیا. میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہم مینجمنٹ بہتر کر لیتے اس دن، کیونکہ ساری رات ہمارا ورکر وہاں تھکا ہے، ساری رات برداشت کرتا رہے، بچے، خواتین، آنسو گیس، یہ ساری چیزیں ساری رات برداشت کرتے رہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ورکر نکلا نہیں تھا یا تھے نہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس لیول کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ لیڈرشپ لیول پہ، لیکن ظاہر ہے وہاں پکڑ دکڑ تھی، دیوانے ٹاپ رہے تھے. تو آپ اس کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا نا آپ کو. اس بار زیادہ تیار ہوں گے. کب آ رہے ہیں باہر؟ میرے خیال میں فی الحال تو کوئی جلسہ خان صاحب شاید پلان کر رہے ہیں.
मार्च का अभी कोई इरादा इस तरह से नहीं है, हम देखेंगे हालात, अगर कोई बजट के बाद इलेक्शन की तरफ माहौल बनता है तो फिर हम नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे, और अगर लगता है कि नहीं अभी भी जो है बात नहीं बन रही और अकल नहीं आ रही और राइटिंग ऑन द वॉल नज़र नहीं आ रही, तो आपने पूरा देखा कि मैं तो ये देख के हैरान हुआ कि हर जगह तो आवाम की बड़ी पजीराई थी, लेकिन मैं मुल्तान में बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मुल्तान की गर्मी बड़ी शदीद होती है। 6:30 बजे का टाइम था जलसे का, मैं सुबह गया था, सुबह पहुंचा था, सारी रात ट्रैवल किया था क्योंकि मेरा मुल्तान बार में एड्रेस था वकला से। तो वहाँ से फिर मैं जो है पूछने भी चला गया, हाशमी साहब सुना था बीमार थे, जावेद हाशमी साहब, तो वो ज़ाहिर सियासी इख्तलाफ तो अपनी जगह है लेकिन बुज़ुर्ग सियासतदान है और ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं, तो 5 मिनट उनका पूछने चला गया, फिर अपने जलसागाह की तरफ आ गया। आप राना साहब यकीन करें, मुल्तान की सख्त गर्मी में बच्चे बच्चियां बुजुर्ग, मुल्तान का स्टेडियम भरा हुआ है 4:30 बजे। नहीं वो तो मैंने कहा ना जी कि आपको दुनिया रिस्पॉन्स पीछे बड़ा अच्छा इमरान मिला। खान साहब की खड़ी है, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इतनी पॉपुलिस्ट मूवमेंट को हम ज़बरदस्ती दबाए रखें? और मेन इनका क्या काम था, बजट पास हो गया है, इसके बाद तो मुल्क चलाने के लिए तो शहबाज साहब का मैंडेट नहीं है ना, मुल्क ना वो चला सकते हैं, ना उनकी कैपेबिलिटी है, ना उनका मैंडेट है। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ लेट्स गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस, ताकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी जम के अपने काम की तरफ उनका वो रुझान रहे, अवाम भी अपने जो नॉर्मल एवरीथिंग विल कम बैक इनटू देयर ओन प्लेसेस, पॉलिटिकल वर्कर अपनी नॉर्मल एवरीडे की पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, टिकटें बढ़ जाएंगी, कैंपेन स्टार्ट हो जाएगी पार्टियों का, फिर उसमें देखते हैं कि आगे किसकी हुकूमत। और जहाँ तक आप मेरे से पूछते हैं, मैं तो हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन के रोल को अहम समझता हूँ। सी देयर यू गो। ज़रूर देखें, हम चाहते हैं हुकूमत में आए, लेकिन एक तगड़ी अपोजिशन जो है ये एक हुकूमत से ज़्यादा काम चला सकती है। अपोजिशन जो है ये जमहूरी सियासत में लाजिम मलजूम है, ये एक गाड़ी के 2 ज़िम्मेदार पहियों की तरह है। अगर एक तगड़ी अपोजिशन हो वो हुकूमत को जो है वो उसके कसबल निकाल देती है। तो फिर मैं ठीक सोच रहा हूँ ना कि आप अपोजिशन में बैठना चाह रहे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो वी आर प्लानिंग फॉर गवर्नेंस। उसकी रीज़न ये है कि ना इस मुल्क के पास इस वक्त कोई बेहतर ऑप्शन है और ना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस मुल्क को हम अपनी किसी कमज़ोरी की वजह से शहबाज साहब या इनके ये जो 12 मसाले की चाट है इनके हवाले कर दें। इनके पास ना टीम है, ना इनके पास कमिटमेंट है। वाहिद मकसद यानी कि आप मुझे राना साहब ये एक बात बता दें, दुनिया की किसी कौम ने आज तक तरक्की की है एहतिसाब को ख़त्म करके, लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज़ करके? ये जो उन्होंने नैब के साथ किया है, आप क्या चाहते हैं कि इनको दोबारा मौका मिले? नैब के साथ जो उन्होंने कर दिया है, जो मुल्जिम काजी बन गया है, ये किधर होता है? महंगाई होती है, आपके दौर में भी हुई, ठीक ठाक महंगाई हुई, लेकिन जो पिछले तकरीबन 1.5 महीने में 2 महीने में हुई उसका तो कोई प्रेसिडेंट नहीं है ना। तो आप क्यों नहीं निकल रहे? आपने जो है देखें यहाँ पे अपने दौरे हुकूमत में, पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में यहाँ पे सब जलसे जुलूसों की इजाज़त दी, आप लोगों ने यहाँ पे आने दिया, किसी को नहीं पता था बंदा नहीं पीछे इनके। चले, अच्छा आपको पता था बंदा नहीं, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं तो अब आप ये कह रहे हैं दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा चले, नहीं वो तो ठीक है, वो जाहिर है, वो तो करते हैं ट्रस्ट, ईमान से बताएं। नहीं करते हैं ट्रस्ट नहीं करते। क्या मियां साहब जरदारी साहब पे करते हैं? नहीं, वो तो हिस्ट्री है सामने, फिर वो तो हिस्ट्री है सामने, उसमें तो कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। तो मसला ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके पीछे बंदे हैं इसलिए आपको आने नहीं दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा चले, क्या आप लोगों को अगर हमें ये पता होता, क्या आपको इलेक्शन लड़ने आते पता होता कि बिलावल साहब के पीछे पूरा सिंध और आधा पंजाब तो आप ना आने देते? शायद हम दूसरा कुछ सोचते, बंदा नहीं था पीछे, बंदा नहीं था पीछे। अच्छा फिर आप सोचते हैं? फिर शायद सोचते। अच्छा, तो इसलिए आपको रोका जा रहा है कि आपके पीछे बंदा बहुत है। देखिए मुझे आप एक बात बताएं। नहीं एक मिनट ठहरे ना, अभी ठहरे ना। आप इसलिए आपको रोका जा रहा है लॉन्ग मार्च से कि आपके पीछे दे नो इट। अच्छा एक मिनट ठहर जाए। इन योर लिविंग लाइफ राना साहब, टेल मी, हैव यू सीन अ बिगर क्राउड इन इस्लामाबाद ऑन 27th of March? इंट्रो में बता दिया, 27 मार्च को दुनिया आई। नहीं देखिए उस चीज को तो मैं मान गया ना, इंट्रो में मान गया। मैं तो कहा कि आपके पीछे बंदा आया, आपके पीछे मिस कैलकुलेट किया, इम्पोर्टेड ने भी और फैसिलिटेटर्स ने जो भी है, सब कुछ है, उन्होंने मिस अंडरस्टैंड किया। उनका ख्याल था कि महंगाई इमरान खान को ले गई है, उनको ये नहीं पता था कि अंदर महंगाई मार्च होते हैं आपके खिलाफ हुई, आपके हुकूमतों के खिलाफ हुई, कौम निकली है, जो दुनिया निकली है, किसी को आइडिया नहीं था। मेरा क्वेश्चन तो सुनने ना, महंगाई होती है आपके दौर में भी हुई, ठीक ठाक महंगाई हुई, लेकिन
جو پچھلے تقریباً 1.5 مہینے میں 2 مہینے میں ہوئی اس کا تو کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے نا. تو آپ کیوں نہیں نکل رہے؟ آپ اس لیے نہیں نکل رہے کہ آپ جناب آپ بالکل ڈیفینسو پہ گئے ہوئے. نکل رہے نہیں، آپ تو جلسے جلوسوں کی بات کریں. آپ خان صاحب نے تو کہا تھا میں 6 دن بعد لانگ مارچ کی تاریخ دوں گا، میں نئی تاریخ لینے آؤں گا. وہ کدھر کی بات؟ سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں آپ پہلے سپریم کورٹ میں جاتے تھے جلسے جلوسوں کے انہوں لیے. نے ویٹ کیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ 25 مئی والے دن بھی جو سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن آئی تھی، منع کیا تھا انہوں نے، پابندی لگائی تھی کہ آپ نے روکنا نہیں ہے. ہمارا دیکھیں ایک پیسفل پولیٹیکل موومنٹ میں ماحول اور ہوتا ہے جب ریاستی جبر سامنے ہوتا ہے، جب ڈنڈا ہوتا ہے، گولی ہوتی ہے، ربر بولٹس ہوتے ہیں. ان حالات میں جب آپ کی گاڑیوں پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، خواتین کے سر سے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں، گھروں کو ٹاپا جا رہا ہے، یعنی کہ کچھ سینز تو شاید آپ بھی نہ بھول سکیں، میں بھی نہیں بھول سکوں گا. جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کا جس طرح سے انہوں نے، علامہ اقبال کی بہو ہیں اس ملک میں، اگر علامہ اقبال کی بہو کے گھر کی عزت سلامت نہیں ہے جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہوا، تو آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھی. خان صاحب چاہتے ہی ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ ایٹ لیسٹ یہ انشور کرے کہ اگر ہمارا رائٹ ہے ایک پیسفل پروٹیسٹ کا، تو جب تک ہم وائلنٹ نہیں ہوتے ہمارے ساتھ ریاستی جبر اور دہشت گردی کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، فیئر انف. عمران صاحب کی جو سوچ ہے فیئر انف، اس پہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کے ابھی 6 ہفتوں میں 8 ہفتوں میں اتنی مہنگائی ہوگی، آپ لوگ باہر نہیں نکل رہے. آپ صرف یو آر کاؤنٹنگ آن کاؤنٹنگ. ہم وی آر پلاننگ اے بگ شو ان اسلام آباد انشاءاللہ. Okay, I know that you are planning a big show in Islamabad, but then again you are counting on لیکن جلسہ ہوگا. That's what I'm saying. So آپ کے دور میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں جناب کہ ہماری دور میں اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ بلاول کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں یا کسی بھی پارٹی کے ساتھ زیادہ لوگ ہیں تو you would have thought the other way. کچھ اور سوچتے کہ ان کو روک لیا جائے. یہی بات ہوئی نا. ہاں وہی نا. لیکن آپ کے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بندے بہت ہیں. لیکن ہم نے روکا نہیں. ہم نے مولانا صاحب کو بھی نہیں روکا، حالانکہ ان کا رینٹ کراؤڈ کافی تگڑا ہے. مولانا صاحب کیا کسی ایک مولانا صاحب کے کسی ایک بندے پہ کوئی ایک پرچہ ہوا؟ ٹھیک ہے، اس میں تو آرگومنٹ نہیں ہے، ختم ہوگی بات. دیکھیں گیو دا کریڈٹ نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کو کریڈٹ دے دیا اس چیز کا. لیکن ابھی جو لوگ ہیں ابھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے اور ابھی اور ہونی ہے ابھی. ٹھیک ہے، ڈالر 240 پہ جانا ہے. 1 جولائی کے بعد جب بلز آئیں گے اور معاملات خراب ہوں گے. 240 پہ ڈالر جانا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جناب یہاں پہ پیٹرول جو ہے وہ 320 پہ جانا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پریڈکشن ہے 320 320 روپے کا پیٹرول پر لیٹر پہ جانا ہے. تو آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ حکومت جو ہے 19 جولائی کو ڈیٹ دے گی. چلے میرے منہ سے نکل ہی گیا. 19 جولائی کو ڈیٹ دے گی نئے الیکشنز کی. اس کا تو 19 جولائی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہم ایک بڑا جلسہ پلان کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف بھی اور امپورٹڈ کے خلاف بھی، اور وہ اس کو پھر اس طریقے ہم بڑھائیں گے. اور جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم پھر بھی پیسفل رہیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن اب آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے مزید. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہم دب جائیں گے یا جھک جائیں گے، تو دبنے یا جھکنے والے کا نام تو عمران خان نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ود می. بہت بہت شکریہ آپ کا. مہربانی. فی الحال رانا بھوشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.